अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे शामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे शामीन, आज के इस वीडियो में कुर्बानी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे शामीन, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मुसलमान आखिर कुर्बानी क्यों करते हैं, बकरा ईद क्यों मनाते हैं, कुर्बानी किस पर वाजिब नहीं है, किस पर है, कुर्बानी का सही दिन कौन सा है, किस दिन कुर्बानी करना सबसे अच्छा है, किस जानवर की कुर्बानी हो सकती है और किसकी नहीं, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, या फिर कुर्बानी का सही तरीका और कुर्बानी की दुआ क्या है, इसी सब के बारे में इस वीडियो में हम मुकम्मल जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी दी जाती है, ये सभी जानते हैं। यह एक जरिया है जिससे बंदा अल्लाह की रज़ा हासिल करता है। बेशक अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि वह तो केवल कुर्बानी के पीछे बंदों की नीयत को देखता है। अल्लाह को पसंद है कि बंदा उसकी राह में अपना हलाल तरीके से कमाया हुआ धन खर्च करे। कुर्बानी का सिलसिला ईद के दिन को मिलाकर 3 दिन तक चलता है। कुर्बानी के पीछे का जो राज है, आखिर कुर्बानी क्यों की जाती है और इसका इतिहास क्या है, तो हम आपको बताते चले कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं जिन्होंने ख्वाब में अल्लाह पाक तबारक व तआला के हुक्म को सुना। यानी अल्लाह पाक तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि वे अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो बाद में पैगंबर बने, को अल्लाह की राह में आप कुर्बान करें। यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तिहान था, जिसमें एक तरफ थी अपने बेटे की मोहब्बत और एक तरफ थी अल्लाह का हुक्म। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से अपने लखते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। अल्लाह रहीम करीम है, वह तो दिल के हाल को भी जानता है, क्या होने वाला है और क्या होगा वो सब जानता है। तो जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी लेकर अपने बेटे को कुर्बान करने लगे, यानी जैसे ही उनके गले पर छुरी रखा और ज़िबा करने की कोशिश की, वैसे ही फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर बिजली की तेज रफ्तार यानी पलक झपकते ही वो ज़मीन पर आ गए और छुरी के नीचे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हटाकर एक मेमने को रख दिया। मेमने के बच्चे को, किसी रिवायत में आता है कि दुम्बा भेड़े को रख दिया। तो मतलब कोई जन्नती कोई मेमना बच्चा या दुम्बे भेड़े को रख दिया। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों मेमने के ज़िबा होने के साथ पहली कुर्बानी हुई। प्यारे शामीन, ये थी कि आखिर कुर्बानी क्यों की जाती है। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली और अल्लाह आपकी कुर्बानी से राज़ी है। बेशक अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि कुर्बानी करने के जो पीछे मकसद है कि क्यों करते हैं लोग, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बेशक अल्लाह ताला दिलों के राज को जानता है, वह खूब समझता है कि बंदा जो कुर्बानी दे रहा है उसके पीछे उसकी क्या नीयत है। जब बंदा अल्लाह का हुक्म मानकर महज अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करेगा तो यकीनन वह अल्लाह की रज़ा हासिल करेगा। लेकिन अगर कुर्बानी करने में अगर उसने थोड़ा सा दिखावा किया या तकब्बुर किया, उसके दिल में तकब्बुर या दिखावा आया, तो उसका सवाब भी जाता रहेगा, यानी उसकी कुर्बानी बिल्कुल जाया जाएगी। कुर्बानी इज्जत के लिए नहीं की जाती, बल्कि इसे अल्लाह की इबादत समझकर की जाती है। अल्लाह हमें और आपको सही तरीके से अमल करने की तौफीक दे। बेशक प्यारे शामिल, तो ये था आखिर कुर्बानी का जो इतिहास है कि क्यों की जाती है, तो वो भी हमने आपको बताया। आखिर कुर्बानी करने के पीछे जो मकसद है कि आखिर क्यों कुर्बानी लोग करते हैं, वो भी हमने आपको बताया। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह कुर्बानी मर्द पर वाजिब है, उसी तरह औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है।
مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر وہ نفل کے طور پر کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسے کرنے میں ثواب ملے گا۔ پیشامین، اب ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں پر جن پر یہ ساری شرطیں پوری ہوتی ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 1، عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، پاگل یا مجنون پر قربانی نہیں واجب ہے۔ نمبر 2، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، مسلمان ہو، یعنی اگر وہ مسلمان نہیں ہے، اگر وہ کافر ہے تو کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، مقیم ہو، جو مسافر ہو یعنی سفر کی حالت میں اگر وہ نہیں ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، اگر وہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 5، مالک نصاب ہو۔ پیشامین، آپ کو بتا دیں کہ مالک نصاب کسے کہتے ہیں۔ مالک نصاب سے مراد ہے کہ اتنا مال ہونا ہے جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی حاجت اشلیہ کے علاوہ 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی یا پھر 20 دینار یعنی 7.5 تولہ سونا، اگر ان چیزوں کا وہ مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو تو وہ غنی ہے، یعنی وہ امیر ہے، تو اس طرح سے اس پر قربانی واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے شامعین، قربانی کا جو صحیح سمے ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہی ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں اگر سب میں کوئی کرتا ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سب سے افضل ہے، پھر 11ویں، پھر اس کے بعد 12ویں، یعنی جیسے جیسے وہ سمے کم دیتا جائے گا ویسے ویسے ثواب کم ملتا جائے گا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ شہر میں یعنی شہر کا جو قربانی کا جو سمے ہے وہ بالکل عید کی نماز کے ترنت بعد ہی کرنا چاہیے، جبکہ دیہاتوں میں نماز عید بہت ویسے ہوتی ہے، یعنی کہیں کہیں مناتے ہیں کہیں کہیں نہیں مناتے ہیں، تو اگر عید کی نماز وہاں پہ نہیں ہوتی تو وہ صبح صادق میں ہی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے وقت میں قربانی کا ہی سمے جو ہے اسی میں قربانی کرنا لازم ہے۔ اس کی قیمت یا اس کی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہیں ہوگا، یعنی اگر قربانی آپ نہیں کر رہے ہیں یا پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ قربانی کا جانور جتنے پیسے میں آ رہا ہے اتنا پیسہ ہم صدقہ کر دیں تو وہ قربانی نہیں مانی جائے گی، یعنی اس کا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی یعنی ختم ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کریں، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جو صحیح سمے ہے اسی سمے پہ ہی قربانی کریں۔ اگر سمے نکل گیا تو آپ کی قربانی فوت ہو گئی تو آپ کو قربانی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے بکری خرید رکھا ہے قربانی کے لیے تو آپ اگر نہیں کروا رہے تو اس کی قیمت کسی اور کو دے دیں، یعنی ایک بکری کی قیمت کو آپ صدقہ کر دیں۔ پیارے شامعین، یہ تھا کہ آخر قربانی کا صحیح وقت کون سا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے شامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر مادہ ہو یا خشی یا غیر خشی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ وحشی جانور جیسے کہ ہرن، نیل گائے، بارہ سنگھا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی، ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دمبا جو بھیڑ ہے، وہ جو دمبے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ بھیڑ میں ہی داخل ہوتا ہے، یعنی وہ بھیڑ کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے۔ جیسے آپ کو بتائیں کہ جانوروں کی جو عمر ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ اونٹ کی عمر، اگر آپ اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے، گائے بھینس کی 2 سال ہونی چاہیے، بھیڑ بکری کی 1 سال،
اور اس سے زیادہ اگر ہے تو اور بھی افضل ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا ناجائز ہے۔ ہاں اگر دمبا ہو یا بھیڑ ہو، اگر اس کا 6 مہینے کا بچہ ہو یا پھر 7 مہینے کا بچہ ہو، اگر وہ دور سے دکھنے میں ایسے لگے کہ وہ 1 سال بھر کا ہو، یعنی وہ تگڑا موٹا تگڑا ہو، تو وہ پھر اس کی قربانی آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر شامعین آپ کو بتاتے ہیں کہ منڈا یعنی مڑا ہوا جانور، منڈا مطلب جس کی سینگ ہو اور وہ بچپن سے نہ ہو، یعنی پیدائشی وہ بنا سینگ کے پیدا ہوا ہو اور اب تک اس کی سینگ آئی نہ ہو، تو وہ اس کی جو قربانی ہے وہ جائز ہے۔ البتہ اگر سینگ پہلے سے تھی اور ٹوٹ گئی، اور ٹوٹی کہاں تک؟ وہاں تک ٹوٹی جہاں تے اس کے میغ یعنی گودا تک ٹوٹ گیا ہو، یعنی گودا اس کا دکھنے لگا ہو یا پھر گودا ٹوٹ گیا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اس سے کم ٹوٹا ہو تو وہ جائز ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گودا ٹوٹ گیا ہو، یعنی جانور کی جو سینگ کا گودا ہے اگر وہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا کم ٹوٹا ہے یا پھر اس کی سینگ کا اوپری بھاگ ہلکا سا ٹوٹا تو وہ اس کی قربانی جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا یعنی جس کا کان کٹا ہو، دم کٹا جس کی پونچھ کٹی ہو، بے دانت کا اگر جانور جس کی قربانی آپ کر رہے ہیں اس کے پاس منہ میں دانت نہیں ہے، یا تھن کٹا ہو یا تھن سوکھ گیا ہو یا ناک کٹی ہو، یا وہ پیدائشی بے کان کا ہو، بیمار، اور ایسا ہو کہ خونسا یعنی وہ الگ طریقے سے ہو تو جس میں ان ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ جلالہ یعنی جو صرف گلیس کھاتا ہو، یعنی گندی چیز کھاتا ہو، گلیس کھاتا ہو، یا پھر خنشا جن کی دونوں نشانیاں ہوں، تو ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیں جو ہم نے آپ کو بتایا، ان سب میں اگر کوئی بھی نشانی پایا جاتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بیمار اگر وہ خفیف ہے، یعنی خفیف ہے اور لنگڑا پن یعنی ہلکا ہلکا وہ لنگڑاتا ہے کہ وہ چل پھر لیتا ہے، یعنی قربانی گاہ جہاں پہ قربانی ہوتی ہے وہاں تک اگر وہ جا سکتا ہے، یا ناک کان دم تہائی سے زیادہ نہیں کٹے ہیں تو وہ جائز ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہے لیکن لنگڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ قربان گاہ تک اٹھا کے نہ لے جایا جائے بلکہ وہ پیدل اس کو لے جائے وہ جا سکتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کرتے وقت اگر قربانی آپ کر رہے ہیں تو کرتے وقت اگر جانور اچھلا کودا اور اس وجہ سے اس کے شریر میں جیسے گردن ہلکی سی کٹ گئی یا کہیں اور چکو لگ گئی، تو اگر اس وقت جیسے پہلی بار میں ذبح نہیں ہوا اور چھٹک گیا اور اس کے گردن میں ہلکا کٹ گیا، تو اس وقت اگر وہ اچھلا کودا تو اس میں اگر عیب پیدا یعنی کٹ گیا تو اس کے ایسے عیب اگر ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی وہ قربانی اس کی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے کسی جانور کی قربانی کر دی اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دیں اور کام میں لا سکتے ہیں، اور مرا ہوا ہو تو اسے پھینک دیں۔ خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اسے بھی ذبح کر ڈالیں، اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں، اور اگر ایام قربانی میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کر دیں۔ کہنے کا مطلب ہے اگر کوئی جانور آپ نے خریدا قربانی کے لیے اور اس نے بچہ دے دیا، ٹھیک ہے، تو اسے یا تو ذبح کر دیں یا پھر اس کو بیچ کر جو قیمت ملے اس قیمت کو آپ صدقہ کر دیں۔ اور اگر قربانی کے دوران اگر اس کو آپ کو صدقہ کرنا ہی پڑے گا، یعنی ایام قربانی میں ذبح نہ کیا ہو، یعنی قربانی کے سمے آپ نے اس کو ذبح نہ کیا، یعنی اس کی قربانی نہ دی ہو، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اس کو جو پیسہ ملا ہے اس کو آپ کو صدقہ کر دینا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم عمیم کو دیکھیں کہ خود اس امتی محرومہ
کی طرف سے قربانی کی اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا۔ لہٰذا جن مسلمانوں میں سے ہو سکے وہ حضور کے نام کی قربانی کریں تو کیسی خوش نصیبی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ حضور کے نام کی قربانی کریں تو آپ کو بہت خوش نصیبی ہوگی کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں۔ قربانی کے جانور کی جو عمر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے ویڈیو میں کہ کیسے ہونی چاہیے، یہاں بھی تھوڑا سا ذکر کر دیں۔ قربانی کا جو جانور ہے وہ موٹا تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہے تو وہ قربانی ہو جائے گی لیکن وہ کیا ہوگی کہ مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا، ہم نے آپ کو بتایا کہ قربانی کا جانور جو ہو وہ کس طرح سے ہونا، کیسا ہونا چاہیے، صحیح طریقہ کیا ہے، اور اسی کے بارے میں اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ سے آج بات کرنے والے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقے سے بتائیں گے، اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے نہیں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا دائنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جانور کے اوپر چھری چلائے، اور جب جانور اچھے طریقے سے ذبح کر لے اور جانور ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا جب آدمی اپنے طرف سے جانور ذبح کرے تو پڑھے، اور اگر دوسرے کے لیے ذبح کر رہا ہے، یعنی قربانی کوئی اور کر رہا ہے، اس کے طرف سے اگر آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اللہم تقبل منی کی جگہ من فلاں کہنا ہے، یعنی من زید یا من بکر یا پھر من عمر، یعنی جو بھی کروا رہا ہے منی کی جگہ آپ کو ان کا نام لینا ہے۔ سامن جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے پاؤں کاٹیں، کھال اتاریں، اور اگر دوسری کی طرف سے ذبح کیا ہو تو منی کی جگہ من فلا کہیں، جیسے کہ ہمارے امام صاحب نے پہلے آپ کو بتایا، یعنی ان کا نام لیں۔ اور اگر مشترک جانور ہو جیسے گائے، اونٹ، بھینس ہو تو آج کل لوگ حصہ لیتے ہیں، تو وہ من فلا کی جگہ آپ سب شریکوں کے نام لیں جس نے بھی اس جانور میں حصہ لیا ہو۔ لیکن مین ضروری یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے سے ذبح کرا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ خود بھی حاضر رہیں وہاں پہ، اور تاکہ آپ کو ثواب بہت اچھے طریقے سے ملے۔ آپ کو حاضر رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے نام سے وہاں قربانی ہو رہی ہے۔ پیارے شامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احبابوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔